तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। फरमाया कि ये जो दिन हैं ये लोगों पर बदलते रहते हैं, सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। ये एक हकीकत है, इंसान अगर अपनी कैफियत पर गौर करे तो इसके दिन भी एक जैसे नहीं रहते। इंसान अगर किसी मादी चीज़ पर गौर करे तो उसकी भी यही कैफियत नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक निज़ाम बनाया है, अगर सदा दिन एक जैसे रहें तो मुआशरे का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा। अल्लाह ताला दिन बदलता रहता है और ये दिन बदलने का और वक्त बदलने का जो टाइम है ये हर इंसान, हर फर्द, हर मुआशरे और हर चीज़ के साथ है और इसमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं। इंसान छोटा होता है तो उस वक्त तक इसको इसके माँ बाप, एक टाइम होता है जब ये चबाया हुआ लुकमा भी नहीं खा सकता तो सिर्फ इसको दूध पिलाया जाता है। फिर इसके दिन बदलते हैं तो माँ बाप इसको लुकमा चबा के देते हैं। तो फिर ये एक वक्त गुज़रता है, फिर इसके दिन बदलते हैं तो इसको नरम लुकमा दे दिया जाए तो ये खुद चबा लेता है। फिर ये जब वक्त गुज़रता है तो ये खुद ब खुद लुकमा चबाने की सलाहियत पर पहुंच जाता है। तो ये दिन बदलते रहते हैं। इसी तरह ज़माने की कैफियत पर आप गौर करें। आपने अपने इर्द गिर्द में बड़े ऐसे लोग देखे होंगे जो कल तक उनके पास बड़ी मालो दौलत की वाफिर मिकदार थी लेकिन आज ख़त्म हो चुकी होगी, और बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कल तक उनके पास कुछ नहीं होगा और आज उनकी दो दो तीन तीन चार चार मंजिला कोठियाँ, गाड़ियाँ वो आपके सामने होंगी। अल्लाह फरमाता है ये जो दिन है ना ये बदलते रहते हैं। इस्लाम की तारीख और हिस्ट्री को देखा जाए तो इसमें भी इसी बात का उनसर नज़र आता है कि दिन बदलते रहते हैं। जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जलवागरी फरमाई तो आपने देखा कि ज़माना किन हालात से गुज़र रहा था। बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, औरत का शौहर फौत हो जाता तो उसको कोई बुलाता तक नहीं था। जितने दिन तक उसके ख़ास अय्याम चलते थे उसके बर्तनों को अलग कर दिया जाता था और उसी मुआशरे के अंदर लड़ाई और झगड़े को उरूज दिया जाता था। कई कई साल तक ये लड़ाइयाँ जारी रहती थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनकी वो तरबियत फरमाई कि वो दिन सारे बदल के रख दिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, पहले इसी मुआशरे के अंदर लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने आकर उनकी कैफियत को बदला तो वही बंदे हुजूर से आकर कहते थे, या रसूल अल्लाह हमारे बेटे पैदा हो रहे हैं, आप दुआ कर दें अल्लाह हमें एक बेटी भी अता फरमा दे। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके वो दिन बदल के रख दिए। उलमा फरमाते हैं कि अगर इंसान चाहता है कि उसका अच्छा वक्त आ जाए तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दे, उसका अच्छा वक्त आ जाएगा। हम सारे बंदे यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो टाइम है वो फ्रेम टाइम अच्छा बन जाए, लेकिन वो कैसे होगा जब हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये जब से इस्लाम हमारा चला है उस वक़्त से लेकर आज तक सदा दिन एक जैसे नहीं रहे। ये वही काबा था जिसके अंदर 360 बुत थे, फिर ये वही काबा था कि ये बुत नबी और अली ने मिलकर निकाल दिए। समझ आई ना? ये यही काबा था जिसके अंदर मुसलमान जा नहीं सकते थे और जब दिन बदले तो ये वही काबा था जिसकी छत पर हजरत बिलाल खड़े हो गए और अजान पढ़ना शुरू कर दी।
اللہ فرماتا تلکل ایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں میں یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، ان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا، اگر یہ نہیں رہا تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس بات کو واضح فرما دیا، قیامت تک کے لیے وہاں پر لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں ہو سکتی، خانہ کعبہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب احرام باندھ لے تو وہ مکھی نہیں مار سکتا، جوں نہیں مار سکتا، یہ چیونٹی ہوتی ہے نا کیڑی، یہ بھی نہیں مار سکتا، وہاں کے درخت کی ٹہنی نہیں کاٹ سکتا، وہاں کی گھاس کو نہیں کاٹ سکتا۔ کیسا انداز ہے، یہ حکم ہے۔ لیکن یہی وہ خانہ کعبہ تھا جب یزید کا دور حکومت آیا تو اس نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ دن بدلتا رہتا ہے، یہ ایک تاریخ کی لمبی ہسٹری ہے۔ اگر اس بات کو بندہ سمجھ جائے نا تو بندہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ جب میں مسکراؤں نا زیادہ، تو دیکھے کہ اب بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، اس مسکرانے سے مراد بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، مسکرانا تو ویسے ہی سنت ہے، تو آپ نے اسے کہا تھا کہ تو نے میرے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ کہنا ہے کہ موت آنے والی ہے، بس یہ بات کہہ دینی ہے۔ ایک دن آپ نے اسے کہا کہ جا بھائی آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگا جناب میری ڈیوٹی کیوں ختم ہو گئی ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے کہا تھا، میں آپ کو یہ یاد کرواتا تھا، میری بڑی موج لگی تھی، بڑی سستی ڈیوٹی اور بڑی اعلیٰ ڈیوٹی تھی، آپ نے یکدم مجھے عہدے سے فارغ کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو بات کی سارے احباب میں اور آپ غور کریں گے تو ہمیں سکون آئے گا۔ فرمایا کہ آج جب صبح میں نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، تو مجھے میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال نظر آ گیا، تو میں نے کہا اب مجھے یہ یاد کروانے کے لیے یہ بال ہی کافی ہے، اب یہ سفید ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس پر عمل کر کے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عروج عطا فرمایا۔ وقت چلتا رہا، مسلمانوں میں نشیب و فراز آتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تمہاری خلافت والی قمیص چھیننا چاہیں گے، پر فرمایا دینی نہیں ہے، اور اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جب چھیننے کی کوشش کریں تو آپ نے خود ان کو نہیں دینا، ہاں وہ ظلمن چھین کے لے جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جب عثمان کی شہادت ہو جائے گی اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی، فرمایا جب تک یہ انگوٹھی تیرے پاس رہے گی، فرمایا ہر طرف امن آگاہی رہے گی، جس دن یہ انگوٹھی تم سے گم ہو گئی اس دن سمجھنا کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور بڑی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن ایک کنویں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کنارے کے اوپر، چونکہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر ٹانگیں پانی میں لٹکا کے بیٹھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور اکثر جو کنویں باغات میں ہوتے تھے ان میں یہیں چل کے بیٹھتے تھے، اپنے پاؤں وہ پانی میں لٹکا لیتے اور اس کی بار والی جو دیوار ہوتی تھی اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے اور پانی کو لے کر ایسے اپنے ہاتھوں کو مل رہے تھے، وہ انگوٹھی انگلی سے نکل کے گر پڑی۔ آپ نے اسی وقت بندوں کو بلایا اور پورے کنویں کا پانی نکلوایا، بلکہ یہاں تک کہ ریت کو بھی چھان ڈالا، پر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا عثمان غنی آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، انگوٹھی نہیں بنوا لیں۔ آپ نے فرمایا بات نئی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس انگوٹھی کے بارے میں میرے حبیب نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب یہ چلی جائے گی فتنوں کا آغاز ہوگا، تو یہ گر گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے، پر آپ نے فرمایا ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کچھ کر سکتا نہیں، وہی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، یہ بھی پتا تھا کہ جس دن انگوٹھی گم ہو گئی فتنوں کا آغاز ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ لوگ مجھ سے
خلافت کی قمیص کو کھینچیں گے، لیکن حضور نے فرمایا تھا تم نے دینی نہیں۔ 40 دن کے لیے آپ کا پانی بند کر دیا گیا، 40 دن کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پانی بند کیا گیا۔ جیسے کربلا میں 3 دن کے لیے بند کیا تھا، حضرت عثمان غنی پر 40 دن بند کیا گیا تھا۔ لیکن وہاں پر اس لیے لوگ زیادہ بیان نہیں کرتے کہ یہ شہر مدینہ میں تھے اور وہ کربلا میں تھے، جبکہ دونوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک دن مجھے اتنی پیاس لگی، میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کیسا ماحول بنا دیا کہ پانی بھی نہیں دیتے، تو فرمایا میرے گھر کے روشن دان میں سے میرے مصطفیٰ ظاہر ہوئے۔ یہ آپ نے آواز بہت آہستہ نکالی ہے اپنی، روشن دان میں سے مجھے صبر کی تلقین فرمائی، اور وہیں سے ایک پانی کا ڈول ظاہر ہوا اور مجھے پھر پانی بھی پلایا گیا۔ فرمایا اب یہ پی لے، اب تجھے پیاس نہیں لگنے والی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا بھی دیا اور پھر پانی کا انتظام بھی فرمایا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو یہاں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں وہ کربلا میں نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں۔ حکمت ہوتی ہے ہر چیز کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخت رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے لوگوں نے کیا کیا، اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ شہر مدینہ چھوڑ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ آپ اس وقت ملک شام کے گورنر تھے، تو کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا امیر معاویہ بات تیری ٹھیک ہے، یہاں حالات سازگار تو نہیں ہیں، لیکن میں شہید تو ہو سکتا ہوں پر حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ان کی شہر مدینہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ محبت بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں پر شہید ہوئے اور پھر آپ کو جنت البقیع شریف کے اندر دفن فرمایا گیا۔ اس کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے اور فتنوں نے ایسے سر اٹھایا، اور پھر بیان کرنے والوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی، ایسی ایسی باتیں بیان کی۔ کئیوں نے اہل بیت کی شان کو اچھالا اور کئیوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو اچھالنے کی کوشش کی۔ اہل سنت کا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ اختلافات ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ اختلاف دشمنی، بغض، حسد اس کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ اس بنیاد پر تھے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جیسے بہنوں بھائیوں کے اختلاف ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلدی حل کیا، بس اس بنیاد پر تھے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور بولی بولیں گے تو وہ بندے راستہ اہل سنت سے اتر جائیں گے۔ اس واسطے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ان کے آپس کے معاملات ہیں، اسی واسطے علماء نے اسلام نے فرمایا کبھی بھی سٹیجوں پر بیٹھ کر ان کو بیان نہیں کرنا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیان کرتے وقت تمہاری زبان لڑکھڑا سکتی ہے، اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا تو تمہاری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے جب بزرگوں کا ذکر کیا جائے انتہائی احتیاط کے ساتھ، جہاں تک وہ پنجابی کہتے ہیں جتنی بندہ گال سنبھال سکے اتنی گال کرے، اس سے بڑھ کے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتنے ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، صلح بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن دن ایک جیسے نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہے، کبھی ظلم کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا اور کبھی انصاف کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، چلتے چلتے یہ ایام چلتے رہے۔ لیکن یہ بات سچی ہے، حضور نے فرمایا ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، یہ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے کسی بھی زمانے میں، لیکن وہ غالب رہیں گے۔ غالب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرآن کے ساتھ ہیں، حدیث کے ساتھ ہیں، حقائق کے ساتھ ہیں، تو وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو ان کا سچ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے یزید نے بہت کچھ کیا، لیکن آج سب پر ظاہر ہو گیا کہ یزید جھوٹا ہے اور حسین سچا ہے۔ تو اگرچہ اس وقت دیکھا جائے تو کربلا کے اندر تو 72 لوگوں کی جماعت تھی نا، ایسے ہی تھے نا، 72 تھے نا، اور مرد عورتیں ڈال کے 81 کی تعداد، صرف 1-2 کتابوں میں 147 اور 45 کے لفظ آئے ہیں، باقی تو 72 کی تعداد لکھی، 81 کی تعداد۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو حق پر ثابت کیا، جیسے حضور نے کہا تھا کہ وہ جماعت حق پر رہے گی۔
تلک الایام نداولھا بین الناس. ایک وہ وقت تھا کہ جب امام علی مقام نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو نیزے پر چڑھنا پڑا. سمجھ آ رہی نا؟ اور یہی یزید کی بات تھی. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت امیر معاویہ اس کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے, کوئی بات اس کے سپرد نہیں کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ جب آپ پردہ فرما گئے, اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ آپ سب کے سامنے تبصرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورے جہان کی لعنت اس نے اپنے گلے میں ڈال لی, اور دنیا ہو یا آخرت ہو اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. دن بدلتے رہتے ہیں, یہ زمانہ بھی بدل گیا. آگے پھر مختلف جو قبیلے تھے ان کی حکومتیں آئیں, جیسے بنو امیہ کی حکومت آئی. اچھا یہاں پر ایک بات سن لیں, بس اوقات لوگ پوری بنو امیہ کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے, بنو امیہ میں ہر وہ شخص جس میں کوئی غلطی پائی جاتی تھی وہ علماء اسلام نے بیان فرمائی ہے, اس کا نہ ہم دفاع کریں گے نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان میں سے وہ احباب جن کا طریقہ کار قرآن و حدیث کے مطابق تھا, یار ان کے اوپر تو تان والی انگلی نہ اٹھاؤ. جو اچھا ہوتا ہے اس کی تعریف تو کر دیا کرو نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب لوگ جب بات کرتے ہیں تو ساری بنو امیہ کو بات کرتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ کون تھے, یہ کس قبیلے کے تھے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر حضرات؟ پھر اسی بات کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پر بڑا تان دراز کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں یہ بات نظر آ گئی, تم تان کرنے لگ گئے, تمہیں یہ کوئی نہیں پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کیسی کی تھی, ان کا انداز کیسا تھا؟ وہ سارا کچھ احادیث میں موجود ہے, لیکن لوگ اس کو پسے پوش ڈال کر ساری کی ساری غلط باتیں لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرتے ہیں. تو بنو امیہ میں سے ہر وہ شخص جس کا کردار گندا ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اہل سنت اس کا دفاع کرتے ہیں نہ ہی تعریف کرتے ہیں, نہ کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن جن کا کردار ٹھیک ہے ان کے بارے میں صرف غلط فہمیاں زیادہ پھیلائی گئیں. ان کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے, کیونکہ پوری امت کے علماء محدثین ایک طرف ہیں. آج کی یہ صدی کے اندر کوئی نیا فتنہ کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اس جماعت سے الگ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ فتنہ کھڑا کر, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بہرحال مقصد کی بات میں نے آپ کو بتا دی. ہر قبیلے کے اندر بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے, ہر قبیلے کے اندر, لیکن اصول یہی ہے جس کا جتنا برا عمل ہے اس کو اتنا ہی برا عمل کے ساتھ یاد کیا جائے, اور جس کا ہے ہی نہیں اس کے پلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک وقت تھا, یہ وقت بھی بدل گیا. چلتے چلتے مسلمانوں پر بنو امیہ نے بھی حکومت کی, بنو عباس نے بھی حکومت کی. عباسی دور حکومت آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی رہا. اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آتے ہیں جن میں ہارون رشید سر فہرست ہے, مامون رشید سر فہرست ہے. اس کے علاوہ خلیفہ مستنجد باللہ, مستنصر باللہ, ان کے بڑے بڑے نام آتے ہیں. سارے آئے, زمانہ بدلتا رہا. مسلمان جب اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک ایسی اپنی رحمت کی کرن عطا فرمائی مسلمانوں کو کہ یہ اور کسی اعتبار سے نہیں, زبان اور رنگ کے اعتبار سے اکٹھے نہیں ہو سکتے, اپنی تجارت کے اعتبار سے اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو کم از کم کلمے کی بنیاد پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا. تو اس وقت یہ ایک خلافت دنیا میں قائم کی گئی جس کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا تھا. 623 سال انہوں نے دنیا پر حکومت کی. تقریباً 3 بر اعظم ان کے زیر تسلط تھے, 3 بر اعظم. اسی کے اندر پورے عرب کنٹری بھی آتی تھی, بالخصوص یہ جو حجاز مقدس ہے جس کو مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے, اس کا اصلی نام حجاز مقدس ہی ہے, یہ بھی ان کے زیر تسلط ہی تھا. اور پھر ان میں اللہ نے ایسے ایسے بندے پیدا فرمائے, ایک سے ایک بڑھ کر حضور اکرم علیہ السلام سے عشق کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا نا تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ جو دن ہے نا یہ بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے نظارے دکھلاتا ہے کہ اگر یزید کا دور رہا ہے تو اب ذرا ان محبت والوں کا دور بھی دیکھو. یہ اصل کہاں کے تھے؟ یہ سارے اصل
ترک خاندان، ترک قبیلہ اور ترک علاقوں کے رہنے والے تھے. ان کو جب اللہ نے یہاں کی ڈیوٹی دی نا تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مساجد کی آباد کاری اور لوگوں کو قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم دی. ان کے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا. پھر ان کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف ان کی خدمت کا جب شوق بڑھا، مسلمانوں نے جب امن پایا، پہلے تو لڑائیاں جھگڑے اتنے تھے، کون آتا کون جاتا، امن پایا، لوگوں نے رخ کیا، تو ان ترکوں نے کہا جن کو خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یار ان کو یہاں پر اچھا ماحول دینا چاہیے، اس کی توسیع کرنی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سینکڑوں کے اعتبار سے قبائل اپنے ملکوں سے لے جا کر حجاز مقدس میں بسائے. اور وہ قبیلے وہ تھے جن کی فقط ذمہ داری یہ تھی کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروانا ہے، بس. اس کی کوئی ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، باقی تمام انتظامات وہ خلافت عثمانیہ والے برداشت کرتے تھے. اچھا، یہ برداشت کرتے رہے. ان کے بچے جب حافظ ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی، سینکڑوں کے حساب سے مورخین نے لکھا ہے وہ جماعت تیار ہوئی. انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ جو حافظ قرآن ہے نا، اب ان کو یہ مستریوں والا کام، یہ جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے نا، یہ کام سکھلایا جائے، لیکن اس میں بھی 2 سے 3 گھنٹے کام سیکھے، باقی قرآن ہی پڑھیں اور قرآن پڑھتے رہیں، قرآن بھول نہ جائیں. تو ان کے بادشاہوں سے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہماری یہ خواہش ہے کہ مسجد نبوی بنائیں تو یہ حافظ قرآن بنائیں تاکہ سارے پاک اور صاف، ہر اینٹ پر رب کا قرآن پڑھ کے پھر مسجد کو تیار کیا جائے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن بدلتے رہتے ہیں. کیسی عاشق رسول قوم تھی، وہ ہر وقت تلاوت میں مشغول رہتی. اور ان قبیلوں کی ذمہ داری یہ تھی، الگ تھلگ رہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو حافظ بنایا، دین سکھلایا اور پھر یہ کام سکھلایا. اس کے بعد مسجد نبی شریف اور حرم شریف کا کام شروع ہو گیا. اور کس خوبصورتی کے ساتھ کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا، اللہ آپ کو بھی دکھائے. اچھا، جب یہ تعمیرات ہوتی تھی تو اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی اینٹ توڑنی بھی پڑتی تھی تو ان مستریوں کو یہ حکم تھا کہ یہ بالخصوص مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر اینٹ نہیں توڑیں گے. جہاں اینٹ لگانی ہے وہاں کا سائز لے لیں، نشان لگا لیں. یہ حدود حرم، وہاں پر حدود قائم ہے، حدود حرم، اس سے باہر جا کر یہ اینٹ توڑ کے لا کے بڑے آرام سے لگا دے. لوگوں نے پوچھا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ جب بلڈنگ بنائی جائے تو اتنے تو آواز آتی ہے. فرمایا نہیں، ہمارے نبی جلوہ گر ہیں، یہاں کوئی اور آواز نہیں آنی چاہیے. یہ ایسی عاشق حکومت تھی. انہوں نے اس انداز کے ساتھ مسجد نبوی کو تیار کیا. پوری دنیا کے اندر سے جتنی زیبائش و آرائش کی چیزیں تھیں ان کو سونے کے ساتھ بنا کے جڑ دیا انہوں نے، سونے کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے لوگوں کی حمایتیں بھی بڑھ گئی. اب یہاں پر بھی محلے میں کوئی بندہ اگر کہے کہ میں ساری مسجد کی ٹائل لگاتا ہوں، جو مرضی ہو جائے، پورا محلہ اسے محبت کرے گا. ایسا ہی ہے نا میری بات؟ وہ جو تمہاری مسجد کو بنا دے اگر اس سے سارے محبت کرتے ہیں تو جس نے مصطفیٰ کا روزہ بنایا ہوگا پھر ان سے محبت نہیں کریں گے؟ جس نے اللہ کے گھر کو اتنا خوبصورت تعمیر کیا، زمزم پینے کے لیے الگ اس کا انتظام کر دیا، حاجیوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام، پانی بھرنے کا انتظام، سارے معاملات کھول دیے، چھتریاں لگا دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کبے اب وہ مسجد حرام کے اندر سے وہ نکالے جا رہے ہیں وہ بنا دیے تاکہ حاجی یہاں پر بیٹھیں. تو جو اتنے حسن انتظام کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کے لیے اللہ کے گھر تیار کریں گے، کیا لوگ ان سے محبت نہیں کریں گے؟ محبت تو کریں گے نا. تو ان کی محبت بڑھتی گئی اور ان کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. اچھا، ان کا انداز کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی رحمت پر توکل اور یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت. جب بھی کوئی مشکل آتی، حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ اور المدد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل بھی آسان کر دیتا، سارے راستے بھی صاف فرما دیتا تھا. اللہ، یہ ان کا انداز چلتا رہا. اور میں نے پہلے بتایا 623 سال تک یہ ان کا انداز چلتا رہا. کتنے سال تک؟ 623 سال تک.
مسجدوں کے اندر بڑی خوبصورت قسم کی خوشبوئیں، اعلیٰ قسم کی لائٹیں، بہترین قسم کے قرآن مصحف وہ چھپوا کے رکھے، اعلیٰ قسم کا انتظام کیا آنے جانے والوں کے لیے۔ اب تو وہاں ہوٹل ہوتے ہیں، خریدنے پڑتے ہیں۔ جب ترک دور حکومت تھا وہ 623 سال، اس کے اندر وہاں کسی کو کرایہ نہیں لینا پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے حضور کے پرونے آ گئے تو یہ مہمانوں کے لیے گھر ہیں، یہاں فری میں رہ کے چلے جاؤ، یہ انداز ہوتا تھا۔ گرامی قدر حضرات، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ ہوا کیا؟ جب بھی مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا تھا نا پوری دنیا میں کہیں پر بھی، تو سب سے پہلے یہ خلافت عثمانیہ جن کو ترک حکومت کہتے ہیں یہ اس کا جواب دیتے تھے، چونکہ 3 بر اعظموں پر حکومت۔ اور جب یہ ٹوٹا تھا، کیسے ٹوٹا یہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ کل 40 ممالک بنے تھے جب یہ ٹوٹا، 40 چھوٹی بڑی ریاستیں ڈال کے 40 ممالک بنے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ سب سے پہلے ان کا جواب دیتے تھے۔ اب جو انگریز حکومت تھی، انگریز تھے، کافر تھے، وہ سارے کے سارے پریشان تھے کہ مسلمانوں کے زور کو کیسے توڑا جائے۔ انہوں نے جنگیں بھی کی، آپ کو پتہ ہے روس کے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی ایک آدھ جنگ، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے حملے کیے، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ کمال دیا، وہ روم کے قلعے ہوں تب بھی فتح ہوئے، قیصر کسریٰ کے ہوں تب بھی فتح ہوئے، وہ ایران کے ہوں تب بھی فتح ہوئے۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کافر جتنے زیادہ ہو جائیں ان کے پاس اسلحہ جنگ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی طاقت رب نے تمہیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ 3 رکوع آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، فرمایا اپنے آپ کو عام نہ سمجھو، تم میں سے ایک مسلمان ہو، ایک، اور تمہارے سامنے 1000 کافر آ جائے تو فرمایا 1000 کافر کی طاقت تھوڑی ہے، اے ایمان والے تیری طاقت زیادہ ہے۔ یہ قرآن ابھی آپ اٹھائیں، میں آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مسلمان 1000 کافر پر باری تھا۔ اور پھر جب صحابہ کرام علیہم رضوان آپ بہت زیادہ تعداد میں پھیل گئے، اللہ رب العزت نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مسلمانوں اب تم بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود اب تمہاری کیفیت یہ ہے، فرمایا اگر تم ایک مسلمان ہو، سامنے تمہارے 100 کافر آ جائیں، تو فرمایا تمہارا مسلمان بندہ پھر بھی ان پہ بھاری ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ مسلمان کو جو اصل طاقت ایمان کی بخشی گئی ہے وہ کسی بھی اسلحے اور جنگی ساز و سامان سے کم نہیں ہے، وہ سارا کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے مسلمان کی ایمانی طاقت اور جذبے کے سامنے۔ اب یہ جو مسلمان تھے یہ پوری دنیا میں جب بھی کئی مسلمانوں پہ بات ہوتی تو یہ جواب دیتے تھے۔ کافروں کو اس کا بڑا تکلیف تھی کہ اس کا کیا کیا جائے، انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا جی اس کا کوئی نہ ماحول بدلنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو کافر تھے انہوں نے سب سے پہلے جو پلاننگ کی نا، ایک بندہ تیار کیا جس کا نام لارنس تھا، لام الف لا رے نون سین، لارنس۔ آپ جو گوگل سرچ کرتے ہیں نا یہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر پوری انگریزوں نے ایک فلم بنا کے گوگل پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کی بھی ہسٹری بتاتا ہوں اس نے کیا کیا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے اس کو عربی زبان سکھلائی اور اتنی مہارت سے بولتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب یہ میں پہلی وہ سیڑھی، پہلا قدم، وہ پنجابی چاہتے ہیں پہلا موڑ دسدہ پیاں، جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت عثمانیہ کو توڑا اور پھر یہ باقی معاملات ہوئے، یہ پہلا موڑ ہے۔ لارنس نامی شخص اس کو عربی سکھلائی، عربی سکھلا کے نا اس کو مختلف شہروں کے اندر بھیجا اور اس نے جائزہ لیا کہ یہاں کون بندہ ہے جو حکومت سے کچھ مخالفت رکھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اچھے بندے کی مخالفت میں کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں نا جی۔ اچھا، جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے ان حکومت کے خلاف ان کو ذہن سازی کی اور بولتا اس انداز سے تھا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ عربی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا فتنہ ترک میں نہیں بلکہ عرب کے اندر اس نے کھڑا کیا، جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں۔ یہ لارنس اس نے عرب کے لوگوں کو، قبیلوں کو بہکانا شروع کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عرب کے لوگ
ایک عرصہ دراز تک لڑائیاں جھگڑے گروہ بندیوں میں بٹے رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات نے ان کو یکجا کیا, تو ان کو توڑنا بہت آسان ہے. اس نے نا قبیلوں کے خلاف اس قبیلے کو جا کے کہا دیکھو یار حکومت نے ان کو یہ فیسلٹی دی ہے, تمہیں نہیں دی ہے. انہیں چل کے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فیسلٹی دی ہے, ہم ان کو ملنے نہیں دیں گے اور آئندہ سے ہمیں کچھ اور زیادہ ملے گا. ایسے ہی نا فتنہ بازی کو اس نے عروج دیا. لوگوں کے جب ذہن منتشر ہو گئے نا, اس نے دیکھا کہ میرا کام ہو گیا. اس نے آ کر اپنے آقا کو بتایا کہ جو میں نے کام کرنا تھا وہ میں کر چکا, لیکن اب اس قوم کو اور بدلنا پڑے گا. اس نے کہا کیسے؟ پہلی واردات تھی کہ حکومت کے خلاف قوم کی ذہن میں نفرت ڈالی جائے, وہ کامیاب ہو گیا. دوسرا قدم کیا اٹھایا؟ دوسرا قدم اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا ایک یہ کہ یہ بزرگوں کو بہت مانتے ہیں, پیری مریدی, اپنے جتنے بزرگ ہوتے ہیں نا, محدث, علماء, صلحاء, فصحاء, بلغ, ان سب کی بڑی قدر کرتے ہیں. کہا کیا کیا جائے؟ اور انہوں نے کہا ان سب میں سے سب کی زیادہ کس کی کرتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا جی سید گھرانے کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ اور انہوں نے کہا جی ان کو اگر ختم کرنا ہے, کمزور کرنا ہے, تو مصنوعی سید پیدا کیے جائیں. آج بھی مارکیٹ میں کتاب, وہ میری لائبریری میں میرے پاس موجود ہے, ہیمفر نامی ایک شخص ہے, اس کو ہم فرے بھی کہتے ہیں. ہیمفر نامی ایک شخص ہے, ہم فرے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. یہ سب سے پہلے دیہاتوں میں پہنچا اور وہاں چل کے اس نے کچھ لوگ تیار کیے ہوئے تھے اپنے ساتھ جو لے کے آیا تھا, ان کو اس نے مشہور کیا کہ یہ سید زادے ہیں, ان علاقوں میں انہیں رہنے کوئی نہیں دیتا, لہذا تم سنبھالو. حالانکہ وہ سید نہیں تھے, مصنوعی سادات بنائے گئے. سادات کے ساتھ لوگوں نے بڑا ظلم کیا, یقین کریں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ سید ہیں نہیں پر لانچ کیے جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. وجہ کیا تھی کہ اصلی سادات کی قدر ان کے دلوں سے نکالی جائے. اور پھر اس نے کام کیا کیا, جب بتا دیا یہ سید ہے, پھر سادات کی تعظیم پہ تقریر کرتا تھا. یہ سید ہیں, ان کو کچھ نہیں کرنا, یہ حضور کی آل ہیں, بس ہم تو ان کے ہاتھ چومیں گے. بات یہاں رکھی, ان کی کوئی گستاخی نہ کرے, چونکہ عقائد تو مسلمانوں کے یہی ہیں کہ سید ہمارے سر کا تاج ہے, ہم اس کی گستاخی نہیں کر سکتے, ہم اس کے سامنے بول نہیں سکتے. لیکن سید سید بھی تو ہو, وہ تو سید تھا نہیں, ان کا تو اپنا مقصد تھا. انہوں نے جتنے قبیلے گوٹھ جو اس کے ہاتھے چڑھے, اس نے وہاں پر یہ بندے پہنچا دیے, لانچ کر دیے سادات. اب ان کے عقائد و نظریات تو بگڑے ہوئے تھے, اب لوگ ان کی قدر کرتے سید سمجھ کے, اور وہ اس سید نام سے فائدہ اٹھاتا ہے. حالانکہ وہ تو سانپ ہے, کبھی وہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتا ہے, کبھی ان کی اولادوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, اور کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف جو اس کا جی چاہتا ہے اس نے بیان کیا. جیسے آج کل کے پیر ہیں آپ کے سامنے, چند ایک ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہے, باقیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. انی پی آؤندی ہے تے کتی چٹی آؤندی ہے, اللہ اللہ تک پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اگر کوئی بات کرے تو آگے وہ پنجابی چاہتے نے 13ویں سنا دے نے. یہ اس نے مصنوعی سید پیدا کیے تاکہ لوگ جب کوئی سید بات کرے, وہ الٹی بات بھی کرے نا, تو کئی محبت میں پھر کہتے ہیں شاہ جی بات تسی آخ دیتا ہے, اسی تو اڈے پیچھے ہاں. حالانکہ اسے یہ چاہیے کہ سید دے پیچھے نہ ہوئے, رسول دے پیچھے ہوئے. اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں مصنوعی سادات کی, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, یہ دوسرا فتنہ. پہلا فتنہ کیا تھا؟ حکومت کے خلاف نفرت, وہ ذہنوں میں پیدا کر دی. دوسرا سادات آ گئے, مصنوعی سادات بن کے آ گئے. وہ آ کے لوگوں کو نئی سے نئی بات بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تو ہمارے پاس آ جا, ہماری خدمت کر تو تمہیں جنت مل جائے گی. کوئی کہتا ہے داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں, تجھے جنت مل جائے گی. کوئی کہتا ہے جو ہمارے ساتھ نسبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. لوگوں نے آخیا بھئی آتا جنت ہی سوکھی پہ ونڈی دی ہے. لوگ اس راستے پر چل پڑے. اب آدھی قوم حکومت کے خلاف کر دی, آدھی قوم وہ سادات جو مصنوعی تھے, اب ان کو سادات کہتے بھی مجھے شرم آتی ہے, وہ انگریز کے پروردہ بھیجے ہوئے بندے, ان کے پیچھے لگا دیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ سادات ہیں. اب تیسری بات, لیکن جو علماء تھے وہ ان کے چنگل میں نہیں آئے. علماء نے بتایا کہ یار اس کو تو جانتے ہی کوئی نہیں کہ یہ سید ہے کہ نہیں. اور کئیوں نے کہا
लो जी ये तुम कैसी बातें करते हो, अब तुम हमें बताओगे। उसने कहा यार जो हमारे इलाके के सादात हैं वो पुराने सैयद हैं, उनके पास जाओ। ये नया कहां से आ गया है? ये भी एक बड़ा मसला है सादात का। जब मसला आ जाए ना तो बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है, बहुत एहतियात से। ये फितना जब खड़ा किया, उलमा जब बयान करते थे, जाहिर सी बात है उनके पास इल्म होता था, इरफान होता था, वो बयान करते थे। तीसरा फितना ये खड़ा किया, उन्होंने कहा जी उलमा के वकार को खत्म किया जाए। अब उलमा के वकार को कैसे खत्म कर सकते हैं? अब इतनी तादाद में मुकाबला करना तो मुश्किल था। पीर बनना तो बड़ा सौखा है, तुसी एवं 10-15 दिन ना होते तो हमें पीर बैठे हो के भाग गए हो। पीर बनना बहुत सौखा है। देखो ना, हूं कई पीर होंगे दुआ मंगते हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, केशा मंगी है। ये बड़ी बड़ी वारदातें चल रही हैं। बाबा जेड़ा तेरे सामने दुआ नहीं कर सकता तैनू तकरीर के सुनाएगा? ये मौलवी की जरूरत होती है, सारे की अख चक पा के तकरीर कर जाता है, फिर वो बात भी सच्ची करता, कईयों को कड़वी भी लगती है। अब उलमा उस दौर में भी थे, लोगों ने कहा कि इनको जरा डिग्रेड किया जाए। तो आपको पता है उलमा को डिग्रेड कैसे किया? उस वक्त के जितने भी मार्केटें थी, मंडियां थी, उसमें ठगों को राज किया गया, और जो ठग थे ना ठग, उनकी दाढ़ियां रखवाई गई। तवज्जो है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? अब आपको ये एक तरतीब के साथ मैं लेके आ रहा हूं, ये सारे मुआशरे में खराबियां कैसे पैदा हुई। वो ठग जो थे उनकी दाढ़ियां रखवा दी। अब जब ठग ने दाढ़ी रख ली तो देखने वाला तो ये कहता अच्छा दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाले को फारिग कर दो। जैसा कि आपने देखा कई लोग दाढ़ी वालों के बड़ा खिलाफ होते हैं। उलमा के खिलाफ फितरों को खड़ा किया गया। और अब आप देखते नहीं, कोई मदरसे में कोई मौलवी साहब किसी बच्चे को मार दे तो उसकी खबर चल जाती है, चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन जब स्कूलों कॉलेजों में बच्चे उस्ताद को मारते हैं, उस्ताद को कहते हैं तो आज मैंने आख्या ना जरा बाहर निकल, मैं तेन मोक लेना, उस्ताद की लतरेशन होती है, मुआशरे पर बोलते ही नहीं है। तो फिर इो जे बाद अभी जमदे पैने। आपको नहीं पता, पिछले हफ्ते की खबरें पढ़ो, फैजाबाद जहां पे वो तहरीक लब्बैक वालों ने धरना दिया था, समझ आई ना, वहीं पर स्कूल के स्टूडेंटों ने धरना दिया। अब हुआ क्या था, फर्क क्या था? सारी वीडियो ने दिखाया, उन्होंने गाड़ियां भी तोड़ी। आपने नहीं देखी, मैंने तो देखी है। गाड़ियां भी तोड़ी, नुकसान भी पहुंचा। बल्कि फैजाबाद के करीब जितने पार्क के छोटे घास थे, पौधे, उन सबको आग लगा दी। मेरे पास तस्वीर महफूज है, कोई नहीं बोला। अगर कोई मौलवी तोड़ देता तो कहना था ये मुल्क के दुश्मन है और दहशत। उन्होंने तोड़ा भी नहीं, फिर भी उनके ऊपर पर्चे हैं। कैसी बात है यार, कोई पूछने वाला नहीं है यार, ये क्या हो क्या रहा है? दोस्तों इस वास्ते समझो, थोड़ा सा आंखें खोलो। इस मुल्क को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा है। कामयाबी इसी तरफ है कि हम अल्लाह के भी फर्मा बरदार बन जाए, अल्लाह के रसूल के भी फर्मा बरदार बन जाए। बस यहां पर बस दीनदार तबके को दबाने की कोशिश की जा रही है और कोई कोशिश नहीं। लेकिन ये याद रखना, ये तो यजीद ने भी बड़ा टेल लगाया था, लेकिन कुरान ने कहा नेज़ियां ते चढ़ के भी जे मेरी आवाज़ा बुलंद ना होण तो मैनू कुरान कौन आखेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्ताने मुकर्रम, ये फितरों के सैलाब उमड़े हुए हैं। उलमा के खिलाफ लोगों को कर दिया गया, और उलमा के खिलाफ करने के लिए पहले इनके किरदार पर, आपको पता है मैंने पहले बताया, ठग, बैठ जा मेरा पुत्र, ओ पुत्र बैठ जा तले, जो ठग थे ना ठग, उनको दाढ़ियां रखवाई गई। और फिर आपने देखा होगा ये पगड़ी का मजाक उड़ाया गया। आपने देखा है जो मिरासी बरातों में नाचने आते हैं, तबले वाले भंड, इन्हों के सिर के उत्ते तुरे वाली पगड़ी होती है। ये उसी की एक कड़ी है उलमा को बदनाम करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? बड़े बड़े वारदाती तरीके शुरू किए गए इन उलमा को बदनाम करने, क्योंकि ये तीन ही शोबे थे। हुकूमत के खिलाफ नफरत, मसनूई सादात बना के लोगों की अकीदत लूटो, इनके गलत अकीदे पैदा कर दो, और उलमा के खिलाफ कर दो कि इन्हों की गल नहीं मननी, बस झूठे बंदे की गल मननी है। आज वो तीनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। जब ये तीन चीजें हो गई, अब उन्होंने कहा कि मौलवियों में से भी कोई बंदा होना चाहिए जो हमारी तायीद करे।
تو اس وقت کا جو ہیمفر نامی بندہ تھا اس کو ٹاسک دیا کو بندہ لب، سعودی عرب کا شہر جس کا نام ریاض آج کل رکھا گیا ہے، اس کا اصلی نام ہے نجد. نجد جس کے بارے میں نبی پاک سے کہا گیا حضور آپ اس کے لیے دعا کر دیں شہر کے لیے. فرمایا میں شام کے لیے دعا کر سکتا ہوں، یمن کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اللہم بارک فی شامنا وفی یمننا. ایک بندے نے کہا وفی نجدنا، فرمایا لا لا لا، نجد کے لیے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور پوری امت کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جائے گا. یہاں سے ایک بندہ نکالا گیا جس کا نام تھا عبد الوہاب، نجد کا رہنے والا تھا. اس کو نکالا گیا، اس کو کہا تو مولوی بن کے نا ساڈی تائید کرنی. اس نے فتوے لگا دیے، مداروں پہ جانا شرک، درباروں پہ جانا شرک، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شرک، ولیوں کی بیعت کرنا شرک، ہر چیز پر اس نے شرک کے فتوے لگا دیے. اب ان کو تو ایسا بندہ چاہیے تھا. یہ اسی کی قوم ہے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، اسی کی قوم ہے، وہی نظریات ہیں ان کے. یہ بندہ کھڑا کیا گیا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر ان کو کہا میں نے بات تو کیا، لوگ میری طرف آ نہیں رہے. اس نے کہا قتل و غارت شروع کر دو. اور یہ آج بھی جو دھماکے کرتے ہیں درباروں پر، یہ اسی نسل کے کمینے ہیں. ان کا بڑا بھی قتل کرتا رہا، یہ بھی قتل کرتے رہے. کیوں؟ ان کو بتایا یہ گیا کہ یہاں شرک ہوتا ہے. جبکہ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا بلکہ مشرکوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، جب یہ فتنہ عروج پر ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کو اب باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے. یہ جو عبد الوہاب نجدی تھا، اس کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے جس کا نام تھا سعود، اور یہ تاجر تھا اور بڑا مکار ذہن کا تھا. اس نے کہا جناب اگر میرے حکومت کے ساتھ بڑے ساز باز ہیں، اگر میں تیرا ساتھ دوں تو میرا ساتھ دے، تو ہم طائف اور مدینہ میں فتنے نہ کھڑے کریں. اس نے کہا یہ تو بڑا سوکھا طریقہ. کیوں؟ طائف مدینہ یہاں کے لوگ لڑائی نہیں کرتے. جب سے حضور نے سمجھا دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں لڑائی شروع ہو گئی، قتل و غارت ہوگی، مدینے کی بے حرمتی ہوگی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ 600 سالہ دور کی سارا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں. یہ اصل مہرہ جو ثابت ہوا وہ یہ عبد الوہاب نجدی تھا اور سعود تھا. اور یہ سعود بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لادن بھی تھا. جو ہے میری بات کی، ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں مل کے یہ کام کریں گے. جب انہوں نے فتنہ شروع کیا تو ترک حکومت اس وقت انہوں نے بڑا کوشش کی حالات سنبھالنے کی، لیکن سنبھل نہ سکے. کچھ اپنے بھی غدار ہو ہی جاتے ہیں نا، تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے پیسوں کے چکر میں. اب جب یہ کام ہوا تو انہوں نے کہا جی مکہ مدینہ ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. ان کا مقصد پورا ہو گیا. تب سے لے کر آج تک، اور یہ کب کی بات ہے؟ 1922 کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. چوپی ہو گئے ہو جناب. 1922 کے اندر یہ 22 سے 30 تک انہوں نے اپنا مکمل کنٹرول سنبھال لیا تھا. اور وہی نظریات اب بھی حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام پڑھو تو لال رومال والے چند کتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے سلام نہیں پڑھنا. اور بے غیرتا، یہاں 70,000 فرشتے پڑھ سکتے ہیں، 70,000 لگا کے آنے والا امت ہی نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا یہاں پر؟ یہ ہیں وہ گندے لوگ جن کے آج تک یہ نظریات ہیں. یہی وہ گندے لوگ ہیں جو حضور کے میلاد کی جھنڈیاں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. وہیں پر جب امریکہ کا پہلا وہ صدر گیا تھا ٹرمپ، تو انہوں نے سڑکیں سجائیں، اسی ریاض نجد شہر کی سڑکیں سجائیں. مین سڑک کا نام شاعرہ ٹرمپ رکھا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کتوں سانوں پتا ہو گئے، یہ تو رولے نے تو ان کو دستے ٹینشن لے جاندے ہو. اس کا ماتھا چوما گیا، اس کو سونے کی تلوار، سونے کی کشتی، سونے کا جہاز دیا گیا. کس کو؟ کافر کو. کشمیر میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، سعودیہ کبھی نہیں بولا. فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں بولے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا بدماش ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. میں نے کہا تلکل ایام نداولھا بین الناس. اوے دیہاڑے بدل جانے نے، ایتھے یزید ورگے نہیں رہ سکے ہو، یزید دی اولاد تساں کیویں رہ سکدے ہو؟ نہیں رہیں گے یہ دن. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ ان کے پاس ہاں. اور
یہ جو 2023 آ رہا ہے نا جی، اس کے اندر ترکی تو پہلے ملک کی سطح پہ آزاد ہو جائے گا نا جی، انٹرنیشنل جو اس پر پابندیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے جو 7 سال ہوں گے یہ بڑے خاص ہوں گے. اے جڑا حج بند کیتا گیا ہے میں نہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں بابا، تمہیں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. بہرحال سیانے آتے ہیں جی رہے وہ دیاڑے نہیں تو رانے اے بھی نہیں، مکدی گالے لگے جاسن، لیکن تھوڑی جی کس تو جلنی پوسی نا، یہ تھوڑی جی کس ہے جو ہم جل رہے ہیں. انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو وہاں پر سب سے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا، انہوں نے جنت البقیع کے اندر جتنے مزارات بنے ہوئے تھے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے، ان کے اوپر بلڈوزر چلایا. اس وقت بھی پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا، لیکن احتجاجوں کو سنتا کون ہے؟ ان کی جب قبریں بنتی ہیں تو ان کے اوپر آج تک پھول ہیں. کبھی انٹرنیٹ کے اوپر ریاض نجد لکھ کر سرچ کرنا اور پھر دیکھنا ان کی قبریں کہاں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اپنوں کو کیسے دفناتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ کیا ظالموں نے سلوک کیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کو روضہ رسول بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو نہیں پتا، یہ آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب گنجے کی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ روضہ رسول کو گرا دیا. کسی کو شاید یاد ہو، یاد ہے یہ مسئلہ؟ پاکستان کے علماء نے کہا تھا اگے مزارات گرا کے اسی چپ رہے ہیں تے ہن 40 لاکھ بندہ سعودی عرب پہ جے تواڈے ٹوٹے نہ کر دیتے تو پھر گل کرے آ جائے. یہ بہت بڑی لمبی گیمیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ فتنے بپا کیے جاتے ہیں. یہ ساری ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آپ یہ جو جاتے ہیں نا جمرہ کرنے کے لیے، اگر کوئی بیٹھا ہے تو کان کھڑے کر، جی میں وہاں سے آیا ہوں تو میں یوں نماز پڑھتا ہوں. میں کہا مینوں وس چلے تو پھوڑیاں نال تیرا میں سر پولا کر دے ماں. وہ تو سانو کی سمجھے 14 سال اسی چھولے بیچی رکھے نا، اسی قرآن و حدیث نہیں پڑھیا. بولو میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو زیادہ سے کیا گیا ہے؟ اپنی اوقات میں رہو. وہاں چلے گئے، وہاں سے ہو کے آ گئے. میں کہا تو 5-7 سال صبر کر، اوتھے نمے بھی آنے والے مڑوں نہ دے پیچھے لگ جا. میں تماشے کرتے ہو یار. گرامی قدر حضرات، ان حقائق کو سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، اپنے علماء مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر آپ کو پتہ چلے گا حقائق کیا ہے. یہ ہے وہ حقیقتیں جن کے ساتھ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا نام سعودی عرب رکھا گیا. ویسے تو کہتے ہیں نیا کام نہیں کرنا، یہ بدعت ہے. تو میں کہ سعودی عرب بدعت نہیں ہے. کس نے نام رکھا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ چپ. میں کہ بس پھوک نکل گئی. یہ تمہاری اوقات ہے. یہ ایک ڈاکو کا کارنامہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ تو جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو نا تمہارے ساتھ ہوتا کیا. بڑا شوق ہوتا ہے کام کرنے جانے کے لیے. میں اکثر سناتا رہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا وہاں جاؤ، جو تمہارا کام ہے کر کے واپس آ جاؤ، تم وہاں نہیں رہ سکتے ہو. میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایتھے 5-5 سال دا ویزا لے کے جان دین، 10 لاکھ روپیہ لے کے جان دین، موڑا دین یار نہ پوچھو بہو آئی تے آئی ہیں. میں کہا ہوں نہ آک، تجھے کس نے کہا تھا تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. او بیٹھے ہو، حج جمرہ کرو فوراً واپس آ جاؤ، تم وہاں نہیں رہ سکتے ہو. اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، پتہ آپ کو بھی چل گیا ہوگا. گرامی قدر حضرات، اور پھر میں نے ایک جگہ پہ یہ بات بتائی تو ایک بندہ کہتا نبی پاک نے فرمایا کہ عرب کو برا نہ کہو. میں نے کہا میں عرب کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو سعودی عرب کو کہہ رہا ہوں. عرب کو تو میں کہہ ہی نہیں رہا. عرب کون ہے؟ میں کہا تو میرے نال چل، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیاں. سعودی عرب کے جتنے پہاڑوں کے اندر عربی رہتے ہیں، کبھی ان کو دیکھ وہ جیسے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے بندہ قدموں پہ سالی پڑ جائے، جیسے وہ حضور سے محبت کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات، عرض خدمت یہ یوں کر کے ساری گیم کو بدلا گیا. اور آج کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید وہی سچے ہیں. میں نے کہا ہمیں حکومت کا ہمیں بھی شوق نہیں ہے، لیکن بات یہ کہنا کہ جو وہاں آ جائے سچا ہے. 3 سال یزید نے بھی حکومت کی ہے، اس کو بھی سچا کہو. کہتے ہم تو نہیں کہہ سکتے. میں کہا کوئی نہیں، نانو جان دو، تو انہوں بھی لو لگ جائے گی کیڑا سچا تو کیڑا ماڑا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا.
میرے بھائی ہر دن تبدیلی کا دن آ رہا ہے. میں پہلو آخیا تلکل ایام نداولھا بین الناس، یہ دن بدلتے رہیں گے. بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات کو کھول کے ارشاد فرمایا. دوستو جس بندے میں حضور کا پیار نہیں نا، میں اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. آپ کی کیفیت کا مجھے نہیں پتا. اگر وہ روضہ رسول پر کھڑا ہے، وہاں تنخواہ کھاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ دعا خانے روضے کی طرف نہ کر، ادھر کر، میرے نزدیک وہ انسان نہیں، وہ کتا ہے. پتہ نہیں تمہارے نزدیک کیا ہوگا، میرے نزدیک تو وہ خنزیر ہے، میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے. چونکہ یہ باتیں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے عاشق گزرے اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. حضرت امام مالک تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس کو بھی بڑا شوق چڑھا ہوا تھا نئی باتیں کرنے کا. کہتا ہے میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں، دعا مانگوں اللہ سے، جب دعا مانگوں تو نبی کا وسیلہ دے دوں. امام مالک جلال میں آگے فرمایا بدبختہ، تجھے حکمران کس نے بنایا؟ وہ تیرا باپ آدم جب دعا کرے وہ مصطفیٰ کا وسیلہ دے سکتا ہے، تو نہیں دے سکتا ہے. تو وسیلہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے میری؟ تو کہا آدم علیہ السلام حضور کا وسیلہ دیں تو ان کا قبول بھی ہو. تم پیو والے کام نہیں کر سکتا، پیو والے کام کر دے، وسیلہ ہی تے حضور دا. کہتے جی مجھے تو یوں سمجھایا ہی کس نے، تے فرما مولویاں دے نیڑے لگو تو تانوں کا سمجھ آوے. یوں دن بدلے اور آج وہاں یہ حالت ہے. اور آپ دیکھنا کل تک تو کہتے تھے وہاں پر تو عورت پردہ کرتی ہے. میں کہا پتر آپ کو پتہ ہے اس وقت اب جب جائیں گے نا عمرے پہ، اگر یہ بات نہ ہو نا تو جمعہ کھلو کے آخیا مولوی تو جھوٹ بولیا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خانہ کعبے کے اندر عورتوں کی پولیس بھی آ گئی ہے. خانہ کعبے کے اندر پہلے نہیں تھی. دوسری بات، باہر جتنے بھی بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں ان کے اندر، دکانوں کے اندر اگر عورتیں سودا نہ بیچ رہی ہوں جیسے ہمارے یہاں مالوں میں بیچتے ہیں، تو تب بھی مجھے پکڑ لینا کہ مولوی تو جھوٹ بول رہا ہے. کہ اگر ویدیاں پہیاں ہوں، میں کہا پتر ہوں وہ گل نہیں رہی. یہاں ایئرپورٹ، ہاں ایئرپورٹ تے تو انو چانن ہو جائے کہ بھی ہندہ کی پہ ہے. عورتوں کے لیے لائسنس جاری کر دیا گیا، ان کے لیے پارکوں میں جانا کھول دیا گیا. پتہ نہیں کیا کچھ، میں اگلی باتیں نہیں یار، اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہو سکتا ہے. انہوں نے وہاں پر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے لیے بت خانے بنا کے کہا یہاں تم عبادت کر سکتے ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا اس وقت تک عرب والے تباہ نہیں ہو سکتے جب تک یہ دوبارہ بت خانے نہ بنائیں اور یہاں پر عبادت نہ کروائیں. جب یہ بنا دیں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے. اب یہ نہ مانے تو الگ بات ہے، اپنے لیے گڑا تو خود کھود رہے ہیں. میرے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے. یہ اصل حقائق. بتاؤ نبی بت توڑنے آئے تھے یا رکھنے آئے تھے؟ بتاؤ مجھے. تو تمہارے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے. اگر اسی دسی نہیں مولویوں کا اور روڑا ہے، میں کہا کوئی روڑا نہیں ہے. مکے مدینے سے ہماری ازلی ابدی محبت ہے اور وہ جا نہیں سکتی. وہاں پر جو غلط بیانی کرے گا ہم اسے برداشت کر نہیں سکتے. یہ اصل حقائق ہیں. پھر وہی آیت پڑھوں گا تلکل ایام نداولھا بین الناس. یہ دن ہے، یہ بدلتے رہتے، بہت جلدی بدلنے والا ہے سارا نظام. اور آپ دیکھو گے پہلے تو روکتے ہیں نا، تے ہون جڑے آؤ گے وہ منتاں کرن کے کھلو کے مصطفیٰ دے روزے تے سلام تو پڑھ لو یار. ہے آپ دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے. اللہ کرے اللہ ہمیں یہ منظر دیکھنا نصیب فرما دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ اس سے آگے بھی میں بات کرتا. آپ سنت ادا فرمائیں، پھر انشاءاللہ باقی بات